बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा पहला सबक सरमाया उर्दू का अल्लामा शिबली नुमानी का तहरीर करदा, जो कि लिया गया है मक़ालात शिबली जिल्द 4 से, और सिलेबस मुरतब करने वालों ने इसको नाम दिया है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। मनाक़िब का मतलब है खूबियाँ, ख़ुसूसियात, जौहर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खूबियाँ। अल्लामा शिबली नुमानी जो थे वो सर सैयद अहमद ख़ान की इल्मी तहरीक से वाबस्ता थे, और उन्होंने सीरत नगारी पे कलम उठाया। मुसलमानों के हालात बेहतर करने के लिए जब मुसलमान अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उस वक्त सर सैयद ने एक तहरीक चलाई थी जिसको उनकी इल्मी तहरीक कहा जाता है, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा ये मुसलमानों को एक तरगीब दी थी कि जब तक तुम जदीद अलूम हासिल नहीं करोगे, उस वक्त तक जदीद अलूम सीखे बगैर तुम तरक्की नहीं कर सकते। तो उसमें अल्लामा शिबली नुमानी भी उनके साथ थे, और उन्होंने सीरत निगारी पे कलम उठाया था। तो मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में है। आपने बचपन में छोटी क्लासेस से एक वाक़या सुना होगा कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो गश्त पे थे, रात को मदीना की गलियों में गश्त करते होते थे। तो उन्होंने एक घर के पास से गुज़रे तो आवाज़ सुनाई दी एक माँ की। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, दूध में पानी मिला दो। तो बेटी ने कहा कि माँ, खलीफ़ा ने मना किया है। तो माँ ने जवाब दिया कि खलीफ़ा कौन सा देख रहा है? तो बेटी ने कहा कि अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर बड़े खुश हुए और उन्होंने जाके अपने बेटों में से जो है वो ये कहा कि कौन उस बच्ची से शादी करेगा। तो उनके एक बेटे की शादी उस लड़की से हुई। तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पोती जो थी, उनके बेटे हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है, जैसे जैसे हम इस सबक को पढ़ेंगे, अब आप साथ साथ जो है इसको देखते जाइएगा कि अल्लामा इब्ने जोज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, मशहूर मुहद्दिस, साथ साथ आप इसके मीनिंग्स भी देखते जाएं। अल्लामा इब्ने जोज़ी मुहद्दिस, हदीस बयान करने वाले, कि अल्लामा इब्ने जोज़ी जो कि मशहूर हैं हदीस बयान करने में, हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। अब ये देखें, ये इन्वर्टेड कॉमा है। कल हमने जो रमूज़ औक़ाफ़ किए थे उसमें इन्वर्टेड कॉमा के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब किसी किताब का नाम भी लिखा जाएगा मखसूस, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा सीरतुल उमरैन, 2 उमरों की सीरत, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के बारे में जो किताब उन्होंने लिखी उसका नाम सीरतुल उमरैन था। अब ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी साथ साथ आपने देखते जाना है कि मशहूर मुहद्दिस कौन थे? अल्लामा इब्ने जोज़ी। और उन्होंने किसके बारे में किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन था? वो थे हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हमने ये किताब, अब ये कौन कह रहे हैं कि हमने ये किताब, ये कह रहे हैं अल्लामा शिबली, कि हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना जिसको आज हम कहेंगे लाइब्रेरी, खुदैविया, कुतुब खाना का नाम क्या है? खुदैविया, कि जो लाइब्रेरी या कुतुब खाना जिसका नाम खुदैविया था उसमें देखी थी, जिससे अल फ़ारूक वो किताब जो शिबली नुमानी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखी के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। अब ऑब्जेक्टिव में आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इतनी 3 लाइनों में आपसे ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं कि अल्लामा इब्ने जोज़ी कौन थे? मशहूर मुहद्दिस थे। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए जो किताब उन्होंने लिखी उसका नाम सीरतुल उमरैन था, और ये किस कुतुब खाने में देखी? कुतुब खाना का नाम खुदैविया था। कहाँ पे देखी? मिस्र में। और जो किताब शिबली नुमानी ने हज़रत उमर के बारे में लिखी उसका नाम क्या था? अल फ़ारूक। अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ उन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। अल्लामा इब्ने जोज़ी ने जो किताब सीरतुल उमरैन लिखी उसमें ज़्यादातर वो बातें जो है वो मौजू बनाई हैं जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अखलाक और अदल व इंसाफ का ज़िक्र किया गया है। चुनाचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नक़ल करते हैं।
اب علامہ شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں کہ کچھ واقعات ہم اس میں یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے، غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ اب غیر مذہب والوں کے ساتھ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آدمی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ یہودی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہودی ہے تو کیا ہوا؟ اس نے تمام جوانی جزیہ جو غیر مسلم ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہیں وہ بیت المال میں جمع کروایا ہے، تو اب اس عمر میں اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ حالانکہ وہ غیر مسلم تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ مجسم تصویر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی جس طرح کا مزاج رکھتے تھے، جو عمل کرتے تھے، وہ بالکل وہی تھا جو کہ مذہب کی ہم سے ڈیمانڈ ہے، یا مذہب جو چاہتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا انسان ہونا چاہیے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی، ابھی دیکھیں انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی دوسرے عمر، یعنی دوسرے عمر کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت عمر بن خطاب اور یہ عمر ثانی۔ عمر ثانی جو ہے وہ انہیں کہا جاتا ہے مذہبی حیثیت سے، ان کو دوسرے عمر یعنی عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، یعنی دوسرے عمر۔ ایک عمر حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے وہ یہ وجہ نہیں تھی کہ ان کا مزاج ایسا تھا یا ان کی عادت ایسی تھی، بلکہ اصل میں مذہب اسلام کا اصل طریقہ ہی یہی ہے کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک وہ آپ کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں، دشمنی نہ کریں، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اہم واقعہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ ایک ایسا بوڑھا آیا جس کی عمر 90 سے اوپر تھی، اور جب کھانا کھانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ پڑھیں، تو اس نے کہا کہ ابراہیم میں تو اللہ کو نہیں مانتا، کون اللہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے۔ تو جب وہ بوڑھا اٹھ کے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وحی نازل کی اور انہیں کہا کہ ابراہیم اس بوڑھے کی عمر دیکھتے ہو، جتنی یہ عمر اس کی ہے، جب سے یہ شعور میں آیا ہے اس نے آج تک مجھے نہیں مانا، لیکن میں نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم گئے اور اس بوڑھے کو لے کے آئے اور دسترخوان پہ بٹھایا۔ تو اللہ کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو حکم ہے وہ ہمارے مذہب میں ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن کا مطلب ہے بیٹھے ہوئے تھے، کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کی کرسی پہ بیٹھے تھے، ایک عیسائی نے آ کے یہ شکایت کی کہ جو کہ عیسائی جو ہے وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ ہمس کا۔ اس نے آ کے یہ کہا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے نے میری زمین پہ زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کو دیکھ کے جب دیکھنے کا مطلب کیا تھا کہ اصل بات جو ہے وہ ان کو پتہ چلے۔ عباس نے کہا کہ یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، کہ مجھے تحفے کے طور پہ، جاگیر کے طور پہ میری ملکیت میں دے دی تھی۔ چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے، اس کا تحریری ثبوت میرے پاس ہے۔
عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عیسائی سے کہا کہ تم کیا جواب دیتے ہو؟ عیسائی نے اس نے کہا کہ امیر، اب دیکھیں ساتھ ساتھ آپ رموز اوقاف کو دیکھتے جائیں، عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، آگے سکتا ہے تم کیا جواب دیتے ہو کوسچن مارک، اس نے کہا امیر المومنین، اب مخاطب کر کے جو علامت لگائی جاتی ہے، اب یہ دیکھیں جس کو ہم نے پڑھا تھا ندائیہ میں خدا کی تحریر، اب خدا کی تحریر، اب دیکھیں بریکٹ میں جو ہے وہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اب خدا کی تحریر تو تورات زبور انجیل بھی تھی، تو قرآن مجید کا مطلب بریکٹ میں لکھنے کا یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے مطابق فیصلہ چاہتا تھا۔ عیسائی نے یہ کہا کہ امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ، اب اس کے باپ کا نام ولید بن عبد الملک بریکٹ میں، کی تحریر پر مقدم ہے، ترجیح رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ اب یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ بنو امیہ کے حکمران تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز 8ویں نمبر پہ۔ پہلا حکمران ان کا، پہلا جو خلفۂ راشدین کے بعد بنو امیہ کی حکومت جب بنی یا ان کی جب سلطنت کا دور شروع ہوا، تو ان کے جو پہلے حکمران تھے، پہلے خلیفہ تھے، وہ تھے حضرت امیر معاویہ۔ اس کے بعد تقریباً 92 ایئرز، 92 سال جو ہے انہوں نے حکومت کی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ 8ویں فرما روا تھے، 8ویں حکمران تھے، اور تقریباً 2.5 یا پونے 3 سال انہوں نے حکومت کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور بہت ینگ ایج میں، بہت جوان عمری میں ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی۔ تو بہت اچھا دور حکومت تھا ان کا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ حکومت کی۔ لیکن اس سے پہلے بنو امیہ کا طریقہ کیا تھا، یا بعد میں بھی کیا طریقہ تھا، کہ جو لوگوں کے پاس جو زمینیں تھیں ان کو لے کے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو، شہزادوں کو، بڑے بڑے جو ہے وہ سرکردہ جو لوگ تھے ان کو تحفوں کے طور پہ دے چکے تھے، اور لوگوں کی جو اپنی ملکیت تھی وہ ان سے لے لی گئی، اور عوام کے پاس جو زمین تھی وہ ان لوگوں کو دے دی گئی جن کا ان پہ حق نہیں تھا۔ اب عمر بن عبدالعزیز کا اہم کارنامہ کیا ہے کہ ان کا ایک اور کارنامہ، اب پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، اب ایک اور کارنامہ ان کا کیا ہے کہ جو نہایت قابل قدر ہے، جس کی قدر کی جانی چاہیے، سلاطین بنی امیہ، سلاطین سلطان کی جمع، بنی امیہ، بنو امیہ کے جو سلطان تھے یا بادشاہ تھے، انہوں نے ان کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ ناجائز کارروائیاں کہ بنو امیہ کے جو حکمران تھے انہوں نے جو غلط کام کیے تھے اپنے دور میں، ان کو ختم کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اب یہ دیکھیں بڑے جملوں کے درمیان جو ہے وہ اب ان کے سکتا ہے، تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا، کہ بنو امیہ کے حکمرانوں نے یہ کام کیا کہ ملک کا بڑا حصہ زمینداری یعنی زمین کاشت کرنے کے لیے رعایا کے پاس تھی، اپنے خاندان کے ممبروں کو، اپنے جو خاندان کے لوگ تھے ان کو جاگیر میں تحفے میں دے دی وہ زمین۔ جس طرح اب یہاں پہ شبلی نعمانی جو ہے یہ بر صغیر کے بادشاہوں کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، کہ جس طرح بر صغیر میں تیموریہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے وہ بڑے بڑے صوبے ہی شہزادوں کو دے دیتے تھے تحفے کے طور پہ۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کی کرسی پہ بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال آیا، کیونکہ ان کے پاس خود بھی اس طرح کی زمین موجود تھی، لیکن انہیں اس بات کا بھی پتہ تھا کہ اس طرح کرنے سے سب ان کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ایسا کرنے سے کہ زمینیں ان لوگوں سے واپس لینے کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگوں کو وہ اپنے دشمن بنانے کا ایک سلسلہ شروع کر لینا تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ اول شروع میں
جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی تھی، اب یہ آبجیکٹیو کے لیے اہم ہے کہ عمر کون تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی تھی۔ اب یہ کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے سوال کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی کا نام کیا تھا؟ آگے آپشنز، عمر کون تھی، آگے رشتے کے پھپھی تھی، خالہ تھی، یا مختلف طریقے سے آبجیکٹیو میں پوچھا جاتا ہے۔ سفیر مقرر کر کے بھیجا، پیغام دے کے بھیجا۔ شروع میں سارے خاندان کے لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی کو پیغام دے کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، ناراض ہے۔ ان کی پھپھی نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کے کہ تمام خاندان ناراض ہے اس بات پہ، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں، کہ تمام خاندان جو ہے وہ اس بات پہ ناراض ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھ کو اس بات کا خوف ہے کہ بغاوت ہو نا، لوگ باغی ہو جائیں، لوگ حکم ماننا، بات ماننا چھوڑ دیں اور ہنگامہ شروع نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے سے ڈر لگتا ہے، اور میں اور کسی بات سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی گئیں، انہیں بہت نا امیدی ہوئی اور وہ چپ کر کے خاموشی سے آ گئیں۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی اس طرح کی زمینیں تھیں جو ان کو بنو امیہ کے خاندان نے تحفے کے طور پہ دی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء، یعنی علماء عالم کی جمع، یعنی مکھول، میمون بن مہران، اب یہ دیکھیں سکتہ آیا درمیان میں، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آگے کوسچن مارک۔ اس دور میں بھی جو ہے وہ جو خلیفہ تھے یا جو حکمران تھے ان کے ساتھ حکومت کا جب ایک دربار لگتا یا جب سب لوگ اکٹھے ہوتے یا فیصلے کیے جاتے تو علماء بھی ہوتے تھے۔ تو اب بنو امیہ کے دور میں بھی حکمران بیٹھتے تھے، لیکن حکمران دب کے بات کرتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے بنو امیہ نے جو حکم جاری کیے ہوئے تھے یا جس طرح انہوں نے پابندیاں اور سختیاں کی ہوئی تھیں۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑے بڑے جو مذہبی علماء تھے ان سے جب پوچھا تو مکھول نے دب کر جواب دیا، اس کا مطلب ہے ڈر کے جواب دیا، صحیح واضح جواب نہیں دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو محاورہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کہ حق ہے، جو سچ ہے۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ اب انہوں نے بھی واضح طور پہ صحیح بات نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو بلا لیں۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جب آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ اب بیٹے نے کیا کہا کہ آپ سب زمینیں واپس کر دیں ورنہ جب اللہ کے ہاں اور دنیا میں بھی آپ بھی انہی لوگوں میں جو ظالموں میں ظلم کرنے والے، غاصب زبردستی کسی کے حق پہ قبضہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، ان کی بات بہت مانتے تھے، ان کے غلام کا نام بھی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ آبجیکٹیو میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام مزاحم سے پوچھا کیونکہ ان کی بات وہ بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ وہ زمینیں تقسیم کریں، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا، نہ ہمیں اس چیز کا حق تھا کہ ہم وہ زمین لے لیں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ان سے غلام سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ، تم کیا کہتے ہو؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ مزاحم نے یہ کہا کہ امیر المومنین، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے گھر، آپ کے خاندان کا جو گزر بسر ہے وہ کس طرح ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے وہی ان کا رازق بھی ہے، رزق بھی دینے والا۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک، اب دیکھیں یہ قوسین یعنی بریکٹ میں
عبد الملک نام کے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن بریکٹ میں فرزند عمر بن عبدالعزیز یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے کہ بہت برا ہو رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، تمام جو خاندانی جاگیریں ہیں ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، سو رہے تھے۔ پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو، لحظہ، لمحہ، کچھ وقت تو ان کو آرام کر لینے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں آواز پڑی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں بیٹے کی آواز جب پڑی تو عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر، جانے پدر۔ جب زیر آئے گا، کسی لفظ کے نیچے زیر آئے گی تو وہ کا کے کی کے معنی میں، پدر فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے باپ کی جان، جانے پدر باپ کی جان۔ یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ آگے سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ اب یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے نے کہی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز ظہر جس کا ابھی وقت نہیں ہوا اس کے بعد آپ ممبر پہ چڑھ کے جو ہے وہ اس بارے میں اعلان کریں گے، لیکن اس بات کی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے یا کون اس بات کا ذمہ دار ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اتنی ہوگی کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ اس دور میں جو بھی اہم اعلان کیا جاتا تھا، جو بھی ضروری فیصلے جو ہے وہ کیے جاتے تھے یا اس کا جو ہے وہ لوگوں کو بتانا ہوتا تھا تو مسجد میں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں سے یا اپنے خاندان سے پہلے زمینیں لینی شروع کر دیں، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے خود ان زمینوں کو واپس کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے خاندان کے پاس یہ زمینیں ہیں میں ان کو واپس کرتا ہوں، کیونکہ نہ جنہوں نے ہمیں دیں وہ اس بات کے حقدار تھے کہ ہمیں دیتے، ان کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں تھا، اور نہ ہم کو اس چیز کا حق تھا کہ ہم ان زمینوں کے مالک بنتے۔ یہ کہہ کر جاگیرات یعنی جتنی زمینیں تھیں ان کی جو سندیں تھیں، ثبوت جو تھے، صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے قطر کر ان کو پھینکنا شروع کیا۔ اب یہ ثبوت بھی جو تھے وہ کاٹ کے پھینک دیے تاکہ ان کی نسل میں آنے والے لوگوں میں کوئی ایسا نہ ہو جو کہ ان ثبوتوں کو یا ان سندوں کو لے کے اس زمین کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا اختیار جو ہے وہ لے لے یا ان زمینوں پہ پھر سے قبضہ کر لے۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی، ان زمینوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے چھوڑا جو ان کے اپنے قبضے میں تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں۔ ابن سلیمان جو تھے ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت محبت کرتے تھے، تو وہ آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ میری زمین کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج بن یوسف۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ اب جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں کہ آپ تو ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کے ساتھ بھی
یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ میں خود جو کام نہیں کرنا چاہتا اللہ کے خوف سے، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان وہ کام کرے۔ آج بس اتنا، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے، رپیٹ کر لینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔